السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی له۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا۔ اے اللہ ہمارے لیے مائدہ دسترخوان عطا فرما عرشی، جیسے تو عید کے دن دیتا ہے، جیسے تو عید کے دن دے گا۔ انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا۔ اللہ پاک جو دسترخوان برکتوں کا، عطاؤں کا، بخشش کا، رحمت کا سارے رمضان میں دیتا ہے، وہی دسترخوان عید کے دن اپنی قربانیاں، مجاہدے اور اپنی چاہتوں کو توڑنے والوں کو دیتا ہے۔ عید کے دن اور عید کے دن وہ دسترخوان اور وسیع کر دیا جاتا ہے، اور زیادہ وسیع، جو سارے رمضان میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر افطار کے روز ہر افطار میں اللہ پاک 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش فرماتے ہیں، اور جتنے رمضان میں سارے اتنے پھر عید کے دن۔ دو جگہ ایسی ہیں جہاں میرا اللہ پاک جل شانہ اپنے بندوں کو لفظ کہتا ہے کہ میرے بندوں اب بخشائے جاؤ، ایک میدان عرفات ہے اور ایک عید کے بعد ہے۔ عید اس کے لیے ہے جس کو خوشی ہے۔ انسان کی طبیعت میں، انسان کے مزاج میں اللہ نے چاہتوں کو بھر دیا ہے، راحتوں کو بھر دیا، خواہشوں کو بھر دیا، چاہتوں کو بھر دیا ہے، راحتوں کو بھر دیا ہے، خواہشوں کو بھر دیا ہے۔ فطرت میں، فرشتوں کی فطرت میں نہ چاہتیں، نہ راحتیں، نہ خواہشیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتوں کی فطرت میں کچھ بھی نہیں، اور فرشتوں کو اللہ نے یہ چیز پہلے دن سے دی ہی نہیں۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز اللہ نے رکھ دی ہے، چاہتیں، خواہشیں، راحتیں، انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے۔ اب جس نے یہ چاہتوں کو، خواہشوں کو، راحتوں کو پورے رمضان میں اللہ کے لیے چھوڑا اور اللہ کے لیے توڑا، اللہ کے ہاں اس کے لیے ایک یوم آتا ہے، اس کو یوم افطار کہتے ہیں۔ عید کا دوسرا نام یوم افطار بھی ہے، جب بندہ افطار کرتا ہے، اور یوم عید بھی ہے، اور اس کو یوم سعید بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ سعید ہے لفظ سعادتوں سے، اللہ پاک بندوں کو سعادتیں عطا فرماتے ہیں اور خیریں عطا فرماتے ہیں۔ یوم عید، یوم سعید، یوم افطار،
इसमें दो बंदों को ईद के दिन दो चीजें ऐसी हैं जिनको तकलीफ होती है, एक शैतान को और एक मैयतों को। मैयतों को सारे रमजान में राहत पहुंचाई जाती है ईद तक। ईद के बाद उनके साथ वही मामला होता है जो उनकी कब्र में उनके साथ हकीकी मामला था। जो दुनिया में कमाई की, आखिरत में वो कमाई काटी। उन्हें पता है कि अब ईद का दिन गुजरेगा और हमें अपनी असली हालत में लाएगा, क्योंकि रमजान ऐसा है उसकी रहमत का, जहां बंदों के साथ अताएं रहमतें होती हैं, वहां मुर्दों के साथ भी अताएं और रहमतें होती हैं। आयतुल कुर्सी दुनिया वालों की जहां हिफाजत करती है, वहां आयतुल कुर्सी आखिरत में कब्र वालों की भी हिफाजत करती है। जो आयतुल कुर्सी को मैयत को हदिया करे एक बार आयतुल कुर्सी, तो हजारों नेकियां, हजारों राहतें, हजारों बरकतें, हजारों खुशियां और मग़फ़िरतें उस मैयत की कब्र में जाती हैं आयतुल कुर्सी के पढ़ने की वजह से। तो जो नूरी अमल, नूरानी अमल, रूहानी अमल, कलाम इलाही दुनिया में नफा देती है, वो आखिरत में भी नफा देती है। जो दुनिया की हिफाजत का जरिया बनती है, वो आखिरत की हिफाजत का भी जरिया बनती है। आखिरत की हिफाजत का भी जरिया बनती है। ईद के दिन जो खास नेमतें बंदों को अता की जाती हैं, वो ये अता की जाती हैं कि अल्लाह पाक उन पे खसूसी नजर फरमाते हैं। लेकिन खसूसी नजर में मेरा रब ये देखता है कि इस बंदे ने आज के दिन मेरी अजमतों के बोल कितने बोले। बादशाहों के यहां ज्यादा उसको नवाजा जाता है जो बादशाह की ज्यादा सनाखानी तारीफ करे और बादशाह को साथ फर्शी सलाम करे और बादशाह के तारीफ के गुण गाए। मेरे अल्लाह को सबसे ज्यादा तारीफ अपनी पसंद है। और मेरा अल्लाह कहता है कि फरिश्तों, यहां हमारे यहां पैमाने हैं। जिस तरह रिज़्क़ के जिस्मानी के पैमाने हैं, इस तरह रिज़्क़ के रूहानी के भी पैमाने हैं, और उसको उतना दो जितना उसने मेरी तारीफ की या मुजाहिदा किया। आज के दिन दो बंदों को सबसे ज्यादा मिलेगा, जिसने अल्लाह के लिए मुजाहिदा किया। मुजाहिदा किया, मीम से माल, जीम से जान, अलिफ से औकात, हे से हिजरत, यह मुजाहिदा है, और दाल से दावत, और फिर हे से अल्लाह हिदायत अता फरमाएगा, यह मुजाहिदा है। जिसने हमारे लिए मुजाहिदा किया, कुर्बानी की, और ईद के दिन हमारी अजमतों को ज्यादा पुकारा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ईद के दिन हमारी अजमतों को पुकारा। एक बच्चा रो रहा था, अल्लाह के वली जा रहे थे, तो पूछा कि ईद का दिन है, तुम क्यों रो रहे हो? सब खुश हैं। कहा, मुझे खबर नहीं, जिस तरह ईद में लोग खुश पोशाकी से जा रहे, अच्छा लिबास पहन के जा रहे, मुझे खबर नहीं क़यामत के दिन मुझे ये लिबास पहनाया जाएगा या जहन्नम का तारकोल का लिबास पहनाया जाएगा। एक अल्लाह वाले थे, वो गमज़दा ईद के दिन बैठे थे। पूछा कि आप ईद के दिन गमज़दा क्यों हैं?
فرمانے لگے میری تو عید اس دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، میری تو عید اس دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جب بندہ کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے تو اس کو فرشتے تحفے دینے کے لیے اور تمام روحیں اس کو مبارک دیتی ہیں، تمام روحیں اس کو مبارک کہ تیرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا اور تجھے دائیں ہاتھ پہ نامہ عمل ملے گا۔ ہماری عید ہے، ایک یہ عید ہے جو ہر سال آتی ہے، ایک عید آئے گی جو زندگی میں ایک دفعہ آئے گی اور وہ پہلی اور آخری عید ہوگی۔ ایک عید آئے گی جو زندگی میں پہلی دفعہ آئے گی اور وہ پہلی اور آخری عید ہوگی، وہ ہے خاتمہ ایمان پہ۔ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے دنیا میں بندوں کے لیے فرصت نہیں رکھی۔ عید کے دن کسی بھی مذہب، کسی بھی جگہ بہت زیادہ سہولتیں ہیں، لیکن ہماری عید کے دن بھی ایک نماز کا اضافہ ہو گیا، اور پھر عید کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ صبح ہو، دوپہر ہو جاتی، لوگ اپنا آرام تو پورا کر لیتے ہیں، صبح ہو۔ اس لیے فرمایا کہ قبر راحتوں کو توڑنے والی ہے، جو اللہ کے لیے اپنی راحت کو توڑتا ہے قبر راحت اسی کو دیتی ہے۔ آپ حضرات نے اپنی راحتوں کو توڑا، اپنی چاہتوں کو توڑا۔ ایک عید یہ ہے جو آج ہے، ایک عید وہ ہے جو آخری لمحے ہوگی۔ روح و ریحان و جنات النعیم، وہ جنت کے گلدستے، ریحان، وہ نعمتیں سامنے ہوں گی اور روح تڑپے گی باہر نکلنے کے لیے، روح تڑپے گی اس خوشبو کی وجہ سے، جیسے پھول کو دیکھ کے شہد کی مکھی لپکتی ہے اس کی خوشبو اور اس کی رس چوسنے کے۔ ایک وہ عید ہے۔ اللہ پاک نے تکبیرات کو اس لیے بھی بیان کیا، اس عید پہ مجھے نہ بھول جانا۔ انسان کی ایک طبیعت کا خاصہ اور مزاج ہے، خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، بہادر شاہ ظفر کا کلام ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عید میں اکثر اللہ کو بھلا دیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی خوشی ہو، وہ زندگی کی کوئی عید ہو، رب بھول جاتا ہے، اور اب فراموشی کا مزاج ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں انسان کے بارے میں فرمایا ہے کافورا، بہت جلد احسان بھول جاتا ہے۔ یہ کافور جو ہوتا ہے اس کو رکھو اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ راستے بدلو، تمہارے راستے گواہ بنے۔ فرشتے راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں جو تمہارا استقبال کرتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو راستے بدل کے جاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ فرشتے تمہارا استقبال کریں، زیادہ سے زیادہ فرشتے تمہارا استقبال کریں، تمہارا نام لکھیں۔ راستوں میں رجسٹر لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور نام لکھتے ہیں، آدمیوں کا نام لکھتے ہیں۔ اور اس لیے اللہ پاک نے اپنی عظمتوں کے بول بتائے۔ اگر اس سے بڑی کوئی عظمت کا بول ہوتا اللہ اکبر سے، تو اللہ نماز میں پھر وہی بول ہمیں دیتے۔
کلمے کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے، اور اللہ نے اپنی عظمتوں کا بول نماز کی ہر رکعت میں دیا ہے، اور اس لیے دیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا کوئی بول نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا تکبیرات نماز عید کے لیے، تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی عظمت کو بیان کروایا۔ کیوں؟ خوشیوں میں ہر بندہ اچھا لباس، اچھی زندگی کا طرز اختیار کرتا ہے، اور یہی بندہ بھول جاتا ہے، اور یہی اللہ نے یاد دہانی کرائی ہے۔ قدم قدم پہ دعائیں کیوں ہیں؟ شیشہ دیکھتے ہوئے دعا کیوں ہے کہ اللہ جس طرح تو نے میری شکل کو اچھا بنایا، اس طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ فوراً اپنی آپ کو دیکھ کے انسان اتراتا ہے کہ میری یہ خوبیاں، میری یہ شکل ہے۔ میں ساتھ بیٹھا تھا تو عرب میں آپ حج پہ جائیں تو جتنے یہ افریقن ہیں یہ کمروں میں نہیں بیٹھتے، چونکہ باہر بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، اے سی کمروں میں یہ نہیں بیٹھتے، برآمدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں کے جنگل کے واسی ہوتے ہیں۔ کبھی میں نے ان کو کمروں میں بیٹھے نہیں دیکھا۔ تو ایک افریقن کا موبائل تھا، موبائل پہ ہاتھ پہ اپنی شکل دیکھ رہا تھا، اتنا کالا تھا، اتنا کالا تھا، اتنا، لیکن اپنے آپ کو خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ ہم بھی بہت کالے ہیں اللہ کی نظر میں، اور اللہ کی نظر میں سونا وہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے، چاہے وہ بلال ہی کیوں نہ ہو، حضرت بلال ہی کیوں نہ ہو۔ خوبصورت وہی ہے، خوبصورت وہی ہے۔ شیشے میں دیکھتے ہی فوراً اللہ نے اپنی ذات کو یاد کرایا کہ تو خوبصورت اس وقت ہے جب تیرے اخلاق خوبصورت ہے۔ عید کے دن میرے اللہ نے فرمایا اگر تیری عظمتیں ہیں تو اس وقت ہیں جب ہماری عظمتیں ہیں۔ انسان کسی بڑے کے ساتھ اگر اس کی نسبت ہوتی ہے، بڑے کے ساتھ اس کی نسبت ہوتی ہے تو انسان کو احساس نہیں ہوتا، لیکن وہی بندہ جب بڑوں سے نسبت ختم ہو جاتی ہے، اپنی حیثیت کو دیکھتا ہے تو اپنی حیثیت میں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ نسبت رکھ، میرے ساتھ نسبت رکھ، زندگی کے کسی قدم پہ مجھے نہ بھول، ہر موقع پہ مجھے یاد رکھ۔ حیرت میں جب ہو تو ماشاءاللہ کہا، پھر بھی اللہ نے کہا کہ مجھے یاد کر۔ کوئی نعمت ملے تبارک اللہ کہا کہ اللہ نے کہا مجھے یاد رکھ، برکت میں اسی میں دوں گا۔ کسی بھی نعمت پہ جو مسنون دعائیں ہیں اس میں اللہ کا نام ہے اصل میں، اور میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی بھی حال میں مجھے نہ بھولے، کسی بھی حال میں۔ کیوں؟ جب یہ نہیں تھا تو میں تھا، عالم ارواح میں تھا۔ کتنے اربوں کھربوں انسان ہیں جو عالم ارواح میں ہیں، ابھی وجود میں نہیں آئے، اور کتنے اربوں کھربوں انسان ہیں جو وجود میں تھے اب عالم برزخ میں ہیں، ان کی روحیں پھر وہ جہاں سے آئی تھی واپس پہنچی، اور یہ جسم کا جو ڈھانچہ ہے جس میں روح تھی، اس کے دو حصے ہوئے، یا جلا دیا یا دبا دیا، جسم کا وجود پھر ختم۔ غور سے سمجھے، یہ جسم پہلے بھی نہیں تھا، یہ جسم پھر بھی نہیں ہوگا، روح پہلے تھی، روح آخر تک رہے گی۔
یہ جتنے بھی کلمات ہیں ان کا تعلق روح سے ہے، روح سے ہے کہ روح زندہ رہے. اور ساری عمر سارا مہینہ آپ نے اس روح کو طاقت دی اور جسم کی قوت کو کم کیا، جسم کی غذا کو کم کیا. آپ نے دیکھا افطار کے بعد کچھ نہیں کھایا جاتا، پھر انسان کی چاہت ہوتی ہے میں سحری میں کھاؤں گا، اور افطار سے پہلے منصوبے بناتا ہے یہ کھاؤں گا یہ کھاؤں گا. میں ایک سفر میں تھا تو ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، ان کی جیب کشادہ تھی تو بہت چیزیں منگواتے تھے، بہت چیزیں منگواتے تھے. پھر افطار کے وقت کھا نہیں کرتے تھے، ہائے کہتے تم کھا لو، کھایا نہیں جاتا. تو جسم کی غذائیں میرا اللہ تھوڑی کر کے روح کی غذا زیادہ دیتے ہیں. جسم کی ضرورتیں تھوڑی، روح کی ضرورتیں زیادہ رمضان میں کر دیتے ہیں، تاکہ سارا سال کی جو کمی ہوئی ہے وہ روح کی کمی پوری ہو جائے، روح کی کمی پوری ہو جائے. ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ باغ میں گیا تو دیکھا تو ساری نہر کا پانی ایک ٹکڑے کو لگا رہے ہیں، اور والد صاحب فرماتے ہیں اس کے کنارے مضبوط کرنا، پانی ٹوٹ نہ جائے، اور سارا اسی کو لگاؤ. تو میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا پچھلی دفعہ اس کو پانی نہیں لگایا تھا، انہوں نے غفلت کی تھی. اب میں چاہتا ہوں کہ وہ کمی پوری ہو جائے، کیونکہ نیچے زمین سخت ہے. بالکل اسی طرح میرا اللہ کہتا ہے پورے سال میں تم نے جسم کو راحتیں پہنچائیں، جسم کو غذائیں دی، روح کو غذا نہیں دی. رمضان کی ان گھڑیوں میں صرف اور صرف روح کے لیے رکھ لو یہ مہینہ. کہنے لگا کہ ایک شام فلاں کے نام، ایک مہینہ صرف روح کے لیے، جس میں صرف روح ہی روح ہو اور کچھ نہ ہو، روح ہی روح ہو اور روح کا انتظام ہو. قرآن سننا، قرآن پڑھنا، قرآن دیکھنا، اور جسم کی غذا اور جسم کی خوراک کم ہوتی چلی گئی اور جسم میں نڈھالی آئی، کمزوری آئی، لیکن روح میں طاقت آئی. اس لیے میرا اللہ کسی اپنے بندے سے اگر راضی ہوتا ہے تو اس کو جسم میں روگ لگا دیتا ہے، بیماریاں لگا دیتا ہے. یہ بھی ولایت کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اس کو جسم میں بیماریاں، تاکہ اس کا جسم کم سے کم ہو اور اس کی روح طاقتور سے طاقتور ہو. روگ لگ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی. مجھے مدینہ منورہ میں ایک درویش نے کہا کہ جو رجال الغیب ہوتے ہیں، جو وقت کے ولی ہوتے ہیں، انہیں کسی نہ کسی وقت میں کوئی ناسور ضرور ہوتا ہے، اور اس ناسور سے مراد زخم نہیں، کہیں نہ کوئی روگ، کوئی نہ کوئی تکلیف میں اللہ انہیں مبتلا رکھے گا، تاکہ جسم کی ضرورتیں کم ہوتے جائیں اور روح کی پرواز اور روح کی ضرورت بڑھتی جائے. روح کی پرواز اور روح کی ضرورت بڑھتی جائے اور جسم کم سے کم ہوتا جائے. اس لیے جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنی عمر ڈھلتی جاتی ہے، ان کے جسم کی ضرورتیں کم سے کم ہوتی جاتی ہیں، یا کوئی نہ کوئی روگ لگا دیا جاتا ہے، یا کوئی نہ کوئی ایسے ناسور میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. ناسور یعنی کوئی نہ کوئی تکلیف. ناسور سے مراد زخم نہیں، کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی ایسا دکھ. جیسے ناسور اندر ہی اندر ہوتا ہے، بظاہر چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے ناسور کا، اندر بہت گلا ہوا ہوتا ہے جسم، بظاہر چھوٹا سوراخ ہوتا ہے. ایسے بظاہر وہ ناسور چھوٹا نظر آئے گا، اندر بڑا ہوگا. کیوں؟ کہ اللہ پاک جل شانہ نے اس بندے کو اپنے لیے رکھنا ہے
اور اس کی روح کی پرواز کو وسیع سے وسیع تر کرنا ہے۔ ہر حال میں میرا اللہ کہتا ہے سب کو بھولو مجھے نہ بھولو، جب نہیں تھے میں تھا، نہیں ہوگے میں ہوں گا۔ عالم ارواح میں تھے تو میں تھا، عالم وجود میں ہے، شہود ہے، یہ مشاہدہ ہے تو میں ہوں، پھر عالم برزخ میں تمہاری روح ہے تو پھر میں ہوں۔ اس لیے مجھے کسی حال میں نہ بھولو، چاہے وہ تمہارا عید کا دن بھی کیوں نہ ہو۔ اور عید کے دن مجھ سے دسترخوان مانگو، وسیع روحانی رزق کا۔ انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، مجھ سے رزق کے دسترخوان مانگو عید کے دن، اور ایسے مانگو جیسے عید کے دن ملتا ہے۔ اللہ نے مثال عید کی دی ہے، تکون لنا عید، ایسے جیسے مثال دی عید کی کہ عید کے دن اللہ کی بارگاہ میں اوپر سے بخشش کا انوکھا نظام چلتا ہے اور روحانی وسیع سے وسیع تر دسترخوان بندے کو ملتے ہیں، ایسے ہی عید کا دسترخوان۔ میں نے عرض کیا نا کہ دو بندوں کو خوشخبری دی جاتی ہے، ایک وہ عرفات کے میدان سے فرشتہ باقاعدہ انہیں تھپکی دیتا ہے کہ بخشے بخشائے جاؤ، اور ایک وہ جو عید کی نماز پڑھتا ہے، رمضان میں شرکت کرتا ہے اور پھر عید کی نماز پڑھتا ہے۔ تو حدیث میں ایسے بندوں کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں فرمایا کہ بخشے بخشائے، اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اور فرمایا کہ اس لمحے کو دیکھ کر فرشتے رش کرتے ہیں، فرشتے رش کرتے ہیں، فرشتے رش کرتے ہیں، اس لمحے کو دیکھ کر فرشتے رش کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، فرشتے رش کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں اس لمحے کو دیکھ کر۔ تو جاتے ہوئے اور راہوں سے آتے ہوئے تکبیرات پڑھتے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرشتے لکھ رہے ہیں کس نے کتنی پڑھی، رجسٹر لے کے ہر موڑ چوراہے پر، ہر گلی کے کونے پر، ہر راستے پر کھڑے ہیں کہ کتنا پڑھا اس نے، اور اللہ کے ہاں اللہ کی عظمت کتنی بیان کی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ سارے رمضان میں کسی نہ کسی شکل میں اللہ کو یاد کرتا رہا اور رمضان کے بعد اللہ کی یاد کو بھول گیا اور اللہ کے تعلق کو بھول گیا اور اللہ کے تعارف کو بھول گیا سارے رمضان میں، اور رمضان میں تو یاد رکھا اب بھول گیا، اس لیے یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ خالی نہیں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ مصروف ہے، اور مصروف اس لیے رکھا ہے کہ عمر تھوڑی ہے۔ ایک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک قوم ایسی آئے گی جن کی عمریں 60-70 سال ہوں گی اور وہ بڑی بڑے منصوبے ہوں گے۔ ان کا ایک امتی سن رہا تھا کہ اللہ کا کاش اگر مجھے ملتی تو میں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے گزار دیتا، یہ عمر ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے گزار دیتا اور آخرت کی تیاری کرتا۔ ان کی عمریں چھوٹی ہوں گی اور ان کے منصوبے بہت بڑے بڑے ہوں گے۔ دو لوگوں کی ہمیشہ جسم کی غذا کم کی جاتی ہے جان بوجھ کر۔ ایک وہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اسے میں نے کہا ہے کہ کسی ناسور میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، دانشتہ۔ ایک روزے دار کی۔ اب فرق صرف یہ ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے جس کو اللہ اپنی ولایت کے لیے چنتا ہے، اس کے جسم کی غذا
कम की जाती है, उससे किसी रूह नासूर या किसी रोग में मुब्तला किया जाता है, वो गैर अख्तियारी चीज है। उस वहां गैर अख्तियारी है। कोई नहीं कहता मुझे बीमारी आए, कोई नहीं कहता मुझे दुख आए, कोई नहीं चाहता मुझे तकलीफ आए। लेकिन ये रोजेदार के लिए रोजा अख्तियारी चीज है। ये जानबूझ के अपने आप को भूख में, ये जानबूझ के अपने आप को इफलास में, ये जानबूझ के अपने आप को फक्र में और दानिश्ता अपनी ग़िज़ा को कम करने में, अल्लाह के यहाँ ये अमल बहुत ही हैरत अंगेज अमल है। सारी नेमतें मैंने इसको दी हैं, फकत मेरी खातिर इसने अपने आप को भूखा प्यासा रखा, फकत मेरी खातिर, फकत मेरी खातिर अपने आप को भूखा प्यासा रखा। और इसमें सिर्फ मेरी जात थी और कुछ नहीं था। इसने अपने आप को भूखा रखा, प्यासा रखा, फकत मेरी खातिर। इस पे अल्लाह खुश होता है। दुनिया का सबसे बड़ा आशिक रोजेदार होता है। हर चीज, हर अमल का इजहार है। अभी ईद की नमाज पढ़ेंगे, तकबीरात हैं, इजाफी इजहार होता है नमाज में। सदका इजहार है, हाथ से कोई माल कोई चीज दे रहे हैं। सजदों का इजहार होता है, इजहार है। हज इजहार है, उसके अमल में एहराम बांधा जाता है, कुछ ना कुछ नजर आता है। ज़कात में इजहार होता है, कुछ ना कुछ नजर आता है, माल देना। फितराना है, इसका इजहार है। रोजा वाहिद चीज है जिसका इजहार नहीं है, कोई पता ही नहीं है। इंसान अपने होंठ खुश्क कर ले और सबके सामने कहे मैं रोजेदार हूं, लोग कहें, यकीन करेंगे कि रोजेदार है। यह वाहिद अमल है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि हर अमल का अजर है। किसी का अजर 70,000 है, किसी का अजर इतना है, किसी का अजर इतना है। लेकिन ये रोजा वाहिद अमल है, रोजा वाहिद अमल है, रोजा वाहिद अमल है जिसका अजर मैं खुद हूं, मैं खुद हूं। इसके अलावा इसका कोई अजर है ही नहीं। जब अल्लाह साथ हो गया, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। जब अल्लाह साथ हो गया, इसलिए आते हुए जाते हुए कोशिश करें रास्तों का इंतखाब, और फिर वहां तकबीरात, घर तक पहुंचते हुए जितना ज्यादा हो सके तकबीरात। और फितराना मुसाफिर परदेसी या कोई भूल है तो ईद के बाद भी निकाल सकता है, लेकिन असल ईद से पहले है। और फितराना वो दें जिससे अल्लाह पाक बहुत ज्यादा खुश हो। 200 का फितराना भी कबूल है गन्नम का, लेकिन खजूर का, किशमिश का, पनीर का, मेवे का फितराना वो हजारों में बनता है। अगर दिल इजाजत दे, बाज़ औक़ात जेब इजाजत देती है, दिल इजाजत नहीं देता। अगर जेब इजाजत ना दे, कभी ना निकालना। ऐसा सदका अल्लाह के यहां कबूल नहीं जिससे घर की जरूरतें पूरी ना हो और बंदा अल्लाह के रास्ते में दे दे। अल्लाह के यहां कबूल नहीं है, बिल्कुल ना करना। वो फितराना अल्लाह के यहां बहुत मकबूल है, वो फितराना दे और अल्लाह के यहां उसको कबूल कराएं, दे के इस्तिग़फ़ार करें कि अल्लाह पता नहीं तेरी बारगाह में कबूल है या नहीं है, देकर इस्तिग़फ़ार करें। मोमिन का मिजाज है, वो करके तौबा करता है, ना करके भी तौबा करता है, वो नेकी करके भी माफी मांगता है और झुक जाता है। उसके मिजाज में नियाज है, नाज नहीं है, मोमिनाना तबीयत है। वो देकर भी खुश होता है,
इस्तिग़फ़ार करता है, माफी मांगता है, और ना करके भी बहुत माफी मांगता है और तौबा करता है। अल्लाह पाक हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए और हमारे रोज़ों की सच्ची हकीकतें में अता फरमाए। जिस तरह रमज़ान में हमने अल्लाह की मानने की मशक की कि अल्लाह ने कहा कि सुबह के बाद अब मैंने तुम्हें कुछ नहीं खाने देना, और खाना सामने भी रखा, पीना भी सामने रखा, और शाम के उस घड़ी तक जब तक कि उसका हुक्म ना आ जाए। इसी तरह पूरे रमज़ान नहीं, पूरे साल में अल्लाह पाक की रहमत से हमारी ये मशक जिंदा रहे। ये मशक कराई इसलिए थी कि पूरा साल इसको अपनी जिंदगी में लाना है, अपनी जिंदगी में लाना है। ये मशक कराई इसलिए थी ताकि हमारी जिंदगी में ये निज़ाम चले और हमें माननी आ जाए, तबीयत को तोड़ना आ जाए, शरीयत को तोड़ना ना आए, मिजाजों को छोड़ना आ जाए, अल्लाह को छोड़ना ना आए। सारा मतलूब यही है, सारा मकसूद यही है। अल्लाह रमज़ान की सच्ची हकीकत मुझे आपको अता फरमाए। ईद की नमाज का वक्त है, ईद की नमाज, और पूरे ध्यान और तवज्जो से और पूरे दिल की गहराइयों से, और वापसी पे तकबीरात, और दूसरी मेरी तरफ से सलाम मैंने कर दिया। आपको आते ही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और आप सबको ईद मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। अगर मैं किसी से मिल न सकूं, मुसाफा न कर सकूं, तो ये ना कहना कि गरीबों से नहीं मिलता, अमीरों से मिलता है। शैतान एक पल में बदगुमानी, शक और वसवसे डालता है। अल्लाह मुझे आपको शक, वसवसे और बदगुमानी से बचा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।